नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग पहुंचा दीजिए माँ जो उन्जिला नाजिल किया गया इलेका आपकी तरफ, फिर रब्बिका आपके रब की तरफ से। व इल्लम तफल, और अगर ना आपने किया, फमा फिर नहीं बल्लगता आपने पहुंचाया रिसालता हो अपना पैगाम। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ जो आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है आप उसको पहुंचा दें, और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने उसका पैगाम नहीं पहुंचाया। देखें, हर रसूल की ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उसमें से सबसे अहम और पहली जिम्मेदारी जो है वो तबलीग रसालत है, यानी अपनी रसालत को लोगों तक पहुंचा देना। तो यहाँ नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल पहुंचा दीजिए जो आपकी तरफ आपके रब ने नाजिल किया है, वो किसको पहुंचा दीजिए? लोगों को पहुंचा दीजिए। वह इल्लम तफाल, और अगर आपने ऐसा ना किया, फमा बलगता रसालती, तो आपने तबलीग रसालत का काम नहीं किया। ठीक है। तो ये वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो तबलीग रिसालत का काम ना करते। उन्होंने तबलीग रिसालत का काम भरपूर तरीके से अंजाम दिया, इतने भरपूर तरीके से अंजाम दिया कि दिल से जो है वो दरूद पाक निकलता है कि अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर जो है वो रहमत नाजिल फरमा। यानी इतने, देखें, आमीन। देखें, अगर कोई शख्स जो है ना किसी गिरोह के पास जाता है और उनसे बातचीत करता है, वो गिरोह उसको कहता है जी पागल, ना तू दीवाना है, तू मजनू। इतनी इंसल्ट होने के बाद वो बंदा वापस आ जाता है, अगले दिन फिर उनके पास चला जाता है। क्या हम में ऐसे कोई कर सकता है? हम तो ऐसे बंदों को मुंह नहीं लगाएंगे। अगर कोई मेरी बेइज्जती करता है तो मैं तो कहूंगा कि भाई मैंने उसके पास तो दोबारा जाना ही नहीं है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम बार बार मजनू, दीवाना, पागल, काहिन, इस तरह के लफ्ज सुन के बार बार कुरैश मक्का के पास जाते रहे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था कि अल्लाह के रसूल जो है वो तबलीग रसालत का काम आप मुकम्मल कर दें। ठीक है। और यहाँ पर जो है ना नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर लोगों से गवाही भी ली। जैसे कि जो है ना हजरतुल विदा के मौके पर भी है। ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जिंदगी के आखिरी अदवार चल रहे थे, तो सहाबा कराम के मजमे में उनसे गवाही ली कि आया मैंने तबलीग रसालत का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया? जब सब ने जो है वो हाँ में सर हिलाया तो आप वसल्लम ने बावाज बुलंद फरमाया, या अल्लाह गवाह रहना। नीज आपने सहाबा कराम को तकीद फरमाई कि वो उन लोगों को रसालत का पैगाम पहुंचा दें जिन तक ये पैगाम नहीं पहुंचा। समझ में आ रही बात आपको? यानी नबी अलैहिस्सलाम ने तबलीग रसालत कर दी और ये भी हुक्म दिया कि उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दें जिन तक ये पैगाम नहीं पहुंचा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप सब जो सुन रहे हैं, ये आप अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी बन गई है। अपनी नमाजा पढ़ लेना, अपने रोजे रख लेना, अपनी तस्वीरें फेर लेना काफी नहीं। ठीक है। ये रिसालत का पैगाम हमने उन लोगों तक पहुंचाना है जिन तक ये पैगाम नहीं पहुंचा। हाँ। ठीक है। हमारी ये जो मेजॉरिटी है, हम जो है वो बेसिकली नस्ली मुसलमान हैं, हम असली मुसलमान नहीं हैं। ठीक है। सबको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, सबको पता है अल्लाह एक है, लेकिन जो है वो कहानियां बीच में अजीबो गरीब किस्म की कहानियां डाल देते हैं। तो ये कुरान जो है, ये जो है ना मेन सोर्स है ये तबलीग रसालत का, याद रखिएगा। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मेन सोर्स है तबलीग रसालत का। ठीक है। तो ये पैगाम अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमने पहुंचाना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि उन लोगों को रसालत का पैगाम पहुंचा दें जब जिन तक ये पैगाम नहीं पहुंचा। अब जो है वो कुछ और अहादीस सुन लें कि हिज्जतुल विदा के मौके पर, जैसे कि ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सवाल किया कि क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? तो सब लोगों ने कहा कि हाँ पहुंचा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और लोगों की तरफ इशारा करते हुए 3 बार फरमाया, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना। खैर आगे चलते हैं। वल्लाहु, और अल्लाह ताला यासीमुका महफूज रखेगा, आपको बचाएगा, आपको मिनन नासी लोगों से। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला
لا نہیں یہدی ہدایت دیتا القوم الکافرین کافر قوم کو۔ اچھا اب جو ہے وہ یہاں پر ایک حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ آپ نے جو ہے وہ تبلیغ رسالت کا کام کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے تبلیغ رسالت کا کام آسان تو نہیں ہوتا، تو بار بار جانا ان لوگوں کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہوئے تھے، تو پریشانی تو ہوتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 17 قاتلانہ حملے ہوئے، 17 تو شاید ہی کسی ایسی کسی شخصیت پر ہوئے ہوں، ہسٹری پڑھ لیں، میرا نہیں خیال کہ کسی پر جو ہے 17 قاتلانہ حملے ہوئے ہوں اور وہ بچ گیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو رسول جو ہوتا ہے نا، نبی اس کو شہید کیا جا سکتا ہے، رسول جو ہوتا ہے نا اس کو شہید نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اچھا اس آیت سے پہلے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہرے میں رہتے تھے، یعنی اگر کہیں اسٹے کرنا ہوتا، رات گزارنی ہوتی تو پہرا باہر دیا جاتا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا ہٹا دیا، کوئی پہرا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اچھا اب یہ جو 17 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں نا، وہ ذرا سن لیں، وہ جو ہے نا آپ کا خود دل چاہے گا کہ آپ جو ہے وہ درود پاک پڑھیں۔ اچھا اس میں نا 9 حملے قریش مکہ کی طرف سے ہوئے، 3 حملے یہودیوں نے کیے، 3 جو ہے وہ بدوی قبائل جو دیہاتی قبیلے تھے انہوں نے کیے، 1 منافقین کی طرف سے ہوا، 1 شاہ ایران خسرو پرویز کی طرف سے ہوا۔ اچھا اب جو ہے نا کوہ صفا کی پہاڑی پر اپنے اقربین کو دعوت دینے کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی نا، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمِرُ، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کی صدا لگا دیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ لوگوں کو بتا دیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے مطابق اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دی کوہ صفا پر۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان فرمایا۔ آپ کا یہ اعلان مشرکین مکہ کی طرف سے سب سے بڑی توہین سمجھا جانے لگا، چنانچہ دفعتاً ایک ہنگامہ بپا ہوا اور ہر طرف سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ پل پڑے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ تو حضرت ختیجہ کے جو پہلے خاوند کے بیٹے تھے نا، حارث بن ابی حالہ، وہ گھر میں موجود تھے، انہیں خبر ہوئی تو دوڑتے ہوئے آئے اور آپ سے کو بچانا چاہیے۔ ہاں، اب ہر طرف سے ان پر تلواریں پڑنے لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جو بہایا گیا۔ آگے دیکھیں ابو جہل کا کیا ارادہ تھا، پڑھیں۔ ایک دن ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ کسی وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو بھاری پتھر سے ان کا سر کچل دوں تاکہ یہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو۔ اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھے بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دو کہ بنو عبد مناف مجھ سے جیسا چاہے سلوک کرے اور چاہے تو میری حفاظت کرو۔ اس کے ساتھیوں نے کہا واللہ تمہیں بے یار و مددگار نہ چھوڑیں گے، لہٰذا تمہارا جو چیز چاہے کر گزرو۔ اس تجویز کے مطابق ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر کعبے میں پہنچا، مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے تو ابو جہل پتھر لے کر آپ کے قریب پہنچا مگر یکدم خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، پتھر کو بھی بڑی مشکل سے نیچے رکھ سکا۔ اس کے ساتھی بڑے تعجب سے اس سے پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابو الحکم یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک مہیب شکل کا اونٹ مجھے نظر آیا۔ خدا کی قسم میں نے کسی اونٹ کی ایسی ڈرونی کھوپڑی گردن اور ایسے ڈرونے دانت کبھی نہیں دیکھے۔ وہ اونٹ مجھے کھانا چاہتا تھا اور میں نے مشکل سے پیچھے ہٹ کر اپنی جان بچائی۔ اچھا اب یہ دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہو رہے ہیں بار بار، ٹھیک ہے، ایک جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کو دعوت دے رہے ہیں اس وقت حملہ ہوا، اور جو ہے وہ حضرت ختیجہ کے پہلے خاوند کے بیٹے شہید ہو گئے۔ ابھی ابو جہل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل جو ہے پتھر لے کے آ گیا سر کچلنے کے لیے۔ ایک اور واقعہ جو ہے نا وہ اس طرح ہوا کہ ایک شخص نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ کر آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو چادر سے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا جو ہے نا دبانے کی کوشش کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے بچایا، اور حضرت ابوبکر صدیق کی بھی پٹائی انہوں نے کی
اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا اگر ہم بال کوئی سر سے پکڑتے نا ایسے تو بال ہاتھ میں آ جاتا، یعنی اتنی ان کو مار پڑی۔ اچھا، اور بھی سنیں آپ۔ آپ کو پتہ ہے کہ دار الندوہ میں کیا ہوا تھا؟ دار الندوہ جو ہے نا وہ ایک کونسل ہال تھا قریش مکہ کا، الیٹ کلاس، جو بڑے بڑے سردار تھے نا قریش کے، وہ وہاں اکٹھے ہوتے تھے اور مشورہ کرتے تھے۔ دار الندوہ میں نا مشورہ کیا جانے لگا کہ کسی طرح سے نا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ کام ختم کیا جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ جی ہم اس طرح کرتے ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باندھ کے نا تو ان کو گھر میں بند کر دیتے، ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ تو اس پر جو ہے وہ ابو جہل جو ہے وہ جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، ابو الحکم یعنی حکم کہتے ہیں اس کو، حکمت کو، اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، لیکن وہ تھا وہ ابو جہل، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہر قبیلے کے نا جو کچھ لوگ ایک ایک لوگ نومینیٹ کر دیتے ہیں، ریپریزنٹیٹو بنا دیتے ہیں، نمائندہ بنا دیتے ہیں، سارے اکٹھے جائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے نا وہ حملہ کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اسیسینیشن، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ تو اس طرح کیا ہوگا، اس طرح یہ ہوگا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے نا وہ ہم سے جھگڑا نہیں کرے گا، کیونکہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا وہ جو بلڈ منی ہے وہ بھی ہم شیئر کر لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، اب جو ہے وہ خون بہا جو ہے وہ ہم ادا کر دیں گے سارے مل کے۔ تو اس کی خبر جو ہے وہ وحی کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا دی گئی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ اب آپ نے یہاں نہیں ٹھہرنا، اب آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کمال دیکھیں، کہتے ہیں کہ سبز رنگ کی چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نا لیٹا کرتے تھے اپنے بستر پر۔ تو اب لوگوں کی جو ہے نا وہ امانتیں تھی، پوزیشنز تھیں لوگوں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، تو وہ واپس بھی کرنی تھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو کہا، حضرت علی کون تھے بیسیکلی؟ چچا، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ کزن تھے، کس کے بیٹے تھے؟ ابو طالب کے بیٹے تھے۔ حضرت علی کو کہا کہ علی اس چادر کے نیچے تم لیٹ جاؤ اور میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، کوئی ایسا ہے دل والا جو لیٹ جائے؟ ہاں، اور پتہ ہے کہ قتل کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ وہ لیٹ گئے۔ پھر نبی علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے جو ہے نا مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین کی کچھ آیات پڑھی اور وہ سپرنکل کر دی، یعنی پھینک دی ان پر، جو باہر جو ہے نا گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر، اور وہ جو ہے نا فار دا ٹائم بینگ تھوڑے وقت کے لیے جو ہے وہ ان کو بالکل نظر آنا ختم ہو گیا، اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ ان کے درمیان میں سے گزر کے گئے اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اور آپ کو یہ بھی ایک پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے نا ایک بحر معاونہ نام ہے، کیا ہے نازش وہ، یہ بحر معاونہ، بحر معاونہ کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ کچھ جو ہے نا اہل نجد کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نا کچھ ساتھیوں کو بھیج دیں، ہمارے آگے علاقے میں تبلیغ کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 حافظ قرآن بھیجے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ وہ شہید ہونے والے تھے۔ ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ جی ولی نو بھی غیب دا علم ہوندا ہے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی مروانے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نہیں پتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا ہوتا تو کیا وہ 70 جو قاری نوجوان تھے، عالم قرآن تھے، ان کو بھیجتے کہ بھائی جاؤ جا کے قتل ہوئی، وہ شہید ہوئی وہ؟ نبی علیہ السلام نے البتہ اپنی ریزرویشن جو ہے نا وہ ضرور پیش کی کہ بھائی مجھے خوف ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ میرے ساتھی جو ہے نا وہ کسی مشکل میں پڑ جائے۔ اس شخص نے نا قبیلے کا سردار تھا، نام نہاد تھا، لیکن اس نے جو ہے وہ پورا اپنا جو ہے نا وہ دی، کیا کہتے ہیں اس کو، گارنٹی دی، ضمانت دی کہ آپ کے ساتھیوں کو کچھ نہیں ہوگا، اور اس نے بچانے کی کوشش بھی کی۔
اس کی جگہ یہ بات بھی تو ہو سکتی ہے کہ کیا کہتے ہیں نبی پاک کو اس چیز کا علم ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن کوئی انسان ان پہ پوائنٹ آؤٹ نہ کر سکے، کہ کوئی کل کو یہ سوال نہ کر سکے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے پاس لوگ بھیج دیں تاکہ وہ آ کے تبلیغ کریں، لیکن آپ نے نہیں بھیجے تو آج ہم گمراہ ہیں۔ بیٹا یہ پوائنٹ آؤٹ یہ آپ کی سوچ ہے نا؟ 90% چانسز نہیں یہ آپ کی سوچ ہے نا؟ آپ کی سوچ ہے نا؟ ہاں جی یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی کوئی اور بندہ آئے گا وہ اپنی سوچ بیان کرے گا، جی جی کوئی تیسرا بندہ آئے گا اپنی سوچ بیان کرے گا۔ تو دین جو ہے نا وہ سوچوں پر نہیں ہوتا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو حدیث میں کلیئر کٹ آ جاتا، ٹھیک ہے؟ ایسی اپنی سوچ ہم نے نہیں لڑانی، ہم نے ان بائسڈ ہو کے، غیر جانبدار ہو کے قرآن حدیث کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ تو آپ نے اپنی سوچ بتائی، کوئی دوسرا بندہ آ جائے اس کی اپنی کوئی سوچ ہوگی، کوئی تیسرا بندہ ہے وہ اپنی سوچ بیان کرے گا۔ تو سوچوں پر جو ہے وہ اقامت دین نہیں ہوتی۔ اقامت دین جو ہے وہ احادیث پر ہے، اقامت دین جو ہے وہ قرآن پر ہے۔ اچھا یہ سارا کچھ یہ تھا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگیں لڑنے کے لیے آئے تھے؟ اس کے بعد جنگ ہوئی، پتا آپ کو 70 صحابی جو ہے وہ شہید ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا دو بچ گئے تھے، خیر 70 نہیں، 2 بچ گئے تھے، 68 شہید ہو گئے، 2 بچ گئے۔ واپسی پر جو ہے نا انہوں نے ان 2 صحابیوں نے جو ہے نا وہ میرے خیال ہے کسی آدمی کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا غلطی سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ان کا تو جو ہے نا وہ قصاص بنتا ہے۔ اب مدینے میں یہ تھا کہ قصاص جو دیت اس طرح کی دی جائے گی نا اس میں یہودی بھی شامل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب نبی علیہ السلام یہودیوں کے پاس گئے ہیں کہ بھئی ان سے ڈائلوگس کریں کہ جو 2 بندے بچ گئے تھے، راستے میں آ رہے تھے، انہوں نے کسی بندے کو قتل کر دیا، تو اس کے قصاص کا کیا کرنا ہے؟ تو پتہ یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ یہودیوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں بیٹھیں تو ہم جو ہے نا وہ قصاص کی رقم لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ کون مرد مجاہد ہے جو اوپر چھت پر جا کے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر چکی کا پارٹ پھینک دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی۔ اگر پہلی بات ہوتی وہاں پہ بھی حدیث میں آتا کہ وحی کے ذریعے اطلاع تھی، تو سوچوں پر دین قائم نہیں ہوتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ کو مارنے کی سازش اس طرح کر رہے ہیں، آپ یہاں سے اٹھیں، اس دیوار کے ساتھ نہ بیٹھیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ پھر نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعوت کی گئی اور بکری کے جو گوشت ہے اس میں زہر ملا دیا گیا۔ تو کیا یہ دین آپ کا کیا مطلب ہے کہ دین صرف جو ہے وہ قصے کہانی اور سوچوں پر ہے؟ یہ جو سوچیں ہیں نا یہ فرقہ کریٹ کرتی ہیں۔ اگر ہم پیور قرآن کو حدیث کو پکڑ لیں گے تو ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ کی سوچ علیحدہ ہے، میری سوچ علیحدہ ہے، تیسرے بندے کی سوچ علیحدہ ہے، تو فرقے تو بنیں گے۔ پھر جب سوچے پیچھے کر کے صرف قرآن اور حدیث پر ہم فوکس کریں گے تو پھر فرقہ نہیں بنے گا، پھر ہم متحد ہو جائیں گے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ میں اسی طرح لوگ بات کرتے ہیں، اگر دیکھو جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے تو دلیل بتاؤ گی، ٹھیک ہے بیٹا؟ بات مائنڈ نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اچھی بات ہے، کر بھی لیں گے، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ میرے کو اکثر لوگ ناراض ہی رہتے ہیں، مجھ سے اکثر لوگ ناراض ہی رہتے ہیں۔ یہاں پر ختم کر رہا ہوں جی، لیس دین 1 منٹ، کوئی کوشچن ہے تو آپ کر لیں۔